अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज का जो टॉपिक है ना, ये बार बार आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है, उस पर मैं बना रही हूँ। और होपफुली आज आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर भी क्लियर हो जाएंगे और जो जो मुझे कमेंट्स आए वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जी जॉइंट फैमिली में देवरानी जेठानी के ताल्लुक़ पे, या अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते फिर भी देवरानी जेठानी का जो ताल्लुक़ है वो टॉक्सिक है या रिलेशनशिप को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज डिस्कस करूँगी ना। एक लड़की है ना, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से पहले वो सिर्फ 2 रिश्ते निभा रही होती है, एक बहन और एक बेटी का। लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है इतने ढेर सारे उसके रिश्ते बन जाते हैं। और ऐसी लड़की जो कि आती है अपनी फैमिली से और उसको बस ये बता दिया जाता है कि बेटा अब आपकी शादी हो रही है और अब आपने सबकी खिदमत करनी है, तो वो बेचारी कन्फ्यूजन में कि अब मैंने सबकी खिदमत करनी है, मैंने सास की भी करनी है, मैंने ससुर की भी करनी है, नंद देवर जेठ भाभियाँ, मतलब शौहर बच्चे सबकी मैंने खिदमत करनी है। तो आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर करती जाऊँ कि खिदमत ज़रूर करें, लेकिन आप खिदमत करते करते नौकरानी मत बन जाएं। नौकरानी बनने का मतलब ये है कि जो कोई हुक्म सादर करे वो आपने पूरा करना है। ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता और आपने इतना कोई सुपर वुमन बनने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट से हमारी गड़बड़ हो जाती हैं। हमें लगता है कि हमने अपनी बच्ची को जब भेजा है उसको ये नसीहत करें कि बेटा सबकी इज़्ज़त करना और सबके काम करना और सबकी खिदमत करना। वो बेचारी अपने माँ बाप के कहे पे लगती है और आहिस्ता आहिस्ता साल 2-3 के बाद उसको लगता है कि मैं तो काम कर रही हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो पेरेंट्स को समझानी चाहिए अपनी बेटी को, वो ये समझानी चाहिए कि बेटा काम करना, खिदमत करना, सबका ख्याल रखना, लेकिन अपनी वैल्यू पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। अपनी वैल्यू, अपनी कदर बनाना, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई बात ना आने देना। जब ये हम बच्ची को बात साथ में समझाएंगे ना तो यकीन करेंगे बच्चियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग औरतें बनेंगी। आजकल के माशरे में होता क्या है, वैसे मोस्टली लड़कियों को आजकल की चीज़ें पहले समझ आती हैं, लेकिन अभी भी पेरेंट्स जब जाते हैं ना बच्ची के पास तो यही बात समझाते हैं, अपना घर बसाना, अपना सारा कुछ देखना, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। ये नहीं बताते कि जहाँ पे तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स की बात आती है, कोई भी आता जाता राह चलता तुम्हें कुछ भी कह जाए तुम उसको सुनो, ऐसा कभी बच्चों को मत सिखाओ। ये तो बात होगी एक लड़की की जो कि शादी होकर आई है और औरत बनी है और अपने घर में वो अपने ससुराल का ख्याल कर रही है। देखिए, आप जितनी भी खिदमत कर लेंगे ना, ससुराल ने आपको ना मेडल देना है, ना आपकी दाद आपको देनी है, ना किसी को ये कहना है कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। कभी ऐसा हुआ है, कभी सुना होगा, शाज़ो नाज़र ही कोई एक ऐसा ससुराल होगा जो कि अपनी बहू को ये कहता होगा कि ये बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत फर्माबरदार है, बहुत काबिल है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमें अपने माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ रखती है। ये बहुत कम रेयर केसेस में होता है। मोस्टली ये कि जैसे आप शादी होकर आए हो, शादी चाहे लव मैरिज हुई है चाहे अरेंज मैरिज हुई है, खैर ये टॉपिक ही सेपरेट है, लेकिन ये कि जैसे शादी हुई है, जिस तरह की भी शादी जिस तरीके से हुई है, आपको अपने ससुराल से डील करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ससुराल में हमें मुख्तलिफ रिश्ते मिलने हैं, खाली सास ससुर नंद का नहीं रिश्ता मिलना, देवरानी जेठानी का भी रिश्ता मिलना है। देवरानी जेठानी का जो रिश्ता है ना, यकीन करें कि ऐसा रिश्ता है जिसमें ना चाहते हुए भी मुकाबलेबाजी आती है, मुनाफ़कत आती है, धोखे आते हैं, और आपने इसको कैसे डील करना आज आपको ये बताऊँ। सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैं हमेशा कहती हूँ अपना अखलाक अच्छा रखें, अपनी ज़ुबान अच्छी रखें, अपना वे ऑफ टॉकिंग आपका इतना अच्छा, काम और कंपोज्ड आपकी बॉडी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि अगला आपकी बात समझे। लेकिन देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप कंपोज हो, काम हो, अच्छा ले जाओ, मीठा ले जाओ, लेकिन अंदर से मुनाफिक हो। बिल्कुल ऐसे नहीं करना। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, यकीन करें कि अपने रिश्तों में देखे हैं, बाहर सुना है, अपनी बहनों के रिश्तों में देखे हैं। यकीन करें कि लोग इतने मुँह के मीठे होते हैं, इतनी उनकी नर्म ज़बान होती है कि उनसे ज़्यादा लगता है कि हमारे लिए कोई अच्छा नहीं सोच सकता, इतना सिंसियर कोई नहीं हो सकता, और इतनी वो खूबसूरत सी स्माइल अपने चेहरे पे सजा के रखते हैं ना कि हमें लगेगा कि इनसे फ़ौरी अपनी बात कर लो। यकीन जानिएगा कि मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, उनसे धोखा भी खाया है, इसलिए आपको वार्न कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि इस तरह के मीठे लेजे वाले और मुनाफिक, जो अंदर से काले दिल वाले और मुनाफिक लोग होते हैं ना, उन पे कभी ट्रस्ट ना करें। अपनी फैमिली की बात, अपने घर की बात, अपने शोहर की बात, अपने बच्चों की बात ऐसे लोगों से मत करें। इन लोगों के चेहरे पे एक अच्छी सी ना खूबसूरत सी स्माइल होगी, अंदर से यकीन करें इतने घटिया सोच, इतनी घटिया इनकी जहनियत, काले दिल होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता।
ظاہری طور پہ تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا نا کہ چہرہ بہت اچھا لگ رہا ہے یار جی، یہ ہم دکھی ہیں تو یہ ہمارے ساتھ دکھی ہیں، ہم خوش ہیں تو ہماری خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، لیکن یقین کریں کہ اندر سے وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود اتنے بیڈ ایکسپیرینس زندگی میں کیے نا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایسے لوگوں کو چیک کریں، جج کریں، ان کو بار بار ٹٹولیں، جب تک آپ بندے کو پرکھ نہ لیں، اچھی طرح سمجھ نہ جائیں، اس سے کبھی بھی اپنے دل کی بات نہ کریں۔ میرے ہسبینڈ کو ہمیشہ یہ عادت ہوتی تھی، کوئی بھی دکھ ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، جھٹ پٹ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کر لینی، اور یقین کریں کہ ان کے سامنے کی بات ہے کہ انہی لوگوں نے جب بھی کوئی چھوٹی موٹی ان کے ساتھ ناراضگی ہوئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، چھوٹی موٹی بحث ہوئی، انہوں نے ان کو ہی تانا دیا کہ فلاں وقت میں تو تم ایسے تھے، فلاں وقت میں تو تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کرتے تھے، فلاں وقت میں تو تمہارا یہ زبان تھی یا تم ایسے ہو۔ تو یہ سوچیں کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جو آپ کو تانا دینے سے باز نہیں آئیں گے، ایسے رشتوں سے بات مت کریں۔ یہاں پہ بات آتی ہے جی دیورانی جٹھانی کی ڈیلنگ کی اور ان کو ہینڈل کرنے کی۔ سب سے پہلی غلطی تو ہوتی ہے جی ساس کی۔ آپ کیا سوچ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے بچے کٹھے پلے ہیں، کٹھے آپ نے پالے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ پانچوں انگلیاں جب برابر نہیں ہیں نا تو بچے کی نیچر میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ بڑا بیٹا اور طرح کا ہوگا، چھوٹا اور طرح کا ہوگا۔ اگر 3 بچے ہیں تو تینوں کی جو نیچر ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ جب بیٹوں کی نیچر جو ہے ڈیفرنٹ ہے تو جب بہویں لائیں گی تو ان کی نیچر تو وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اور تینوں جو ہیں، اگر 2 ہیں، 3 ہیں، جتنی بھی آپ کی بہویں ہیں، وہ آؤٹ آف فیملی سے آئی ہیں، آؤٹ آف کاسٹ سے آئی ہیں، آؤٹ آف مطلب کہیں ایسے ان کے براٹ اپ بھی ڈفرینٹ ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے کہ ڈفرینٹ گھروں میں پلی ہیں۔ تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ ان کی سوچ ایک جیسی ہوگی؟ جب آپ کے بچوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے تو آپ کی بہوؤں کی سوچ ایک جیسی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی زیادہ پڑھی لکھی ہوگی، کوئی کم پڑھی لکھی ہوگی، کوئی زیادہ رکھ رکھاؤ والی ہوگی، کوئی خاموش طبع ہوگی۔ دیکھیں نیچر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے جی ساس کی غلطی ہوتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے کہ جی میرے بیٹے ہیں نا، 2 ہیں 3 ہیں، وہ اکٹھے رہیں، ایک ہی گھر میں رہیں، ایک ہی کچن سے کھائیں۔ یہ سراسر یہاں سے غلطی ہوتی ہے۔ آپ کا گھر جو ٹوٹتا ہے نا، جو آپ کے گھر تباہ ہوتے ہیں یا نا اتفاقیاں ہوتی ہیں یا لوگ تماشا دیکھتے ہیں، وہ یہیں سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نا کچھ عرصے میں آبزرو کریں، دیکھیں کہ آپ کی بہوؤں کی اگر نیچر ڈیفرنٹ ہے، آپ کے بچوں کی نیچر ڈیفرنٹ ہے، کچن سیپریٹ کر دیں۔ کیونکہ ہر بندے نے اپنی مرضی سے کھانا ہے، اپنی مرضی سے اٹھنا ہے، اپنی مرضی سے سونا ہے۔ کسی کا لیٹ ناشتہ کو دل ہے، کسی کا لیٹ کھانے کو دل ہے، کسی کا کچھ بھی اسپیشل بنانے کو دل ہے۔ تو آپ کیوں باؤنڈ کر رہے ہیں کسی بھی بندے کو کہ ایک ہی کچن سے؟ اگر گھر میں 2 کچن ہیں تو وائی ناٹ آپ ان کو سیپریٹ کرو۔ اتفاق تو کم از کم رہے۔ وہ اسی چکر میں کہ کٹھے رہیں، ہمارے بچے کٹھے رہیں، ان میں جوڑ کے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو جوڑ کے رکھنا، جو اندر منافقت بن رہی ہے، جو اندر زہر بن رہا ہے بچوں میں، آپ کی اولاد میں ہی دوریاں آ رہی ہیں، وہ آپ سے برداشت ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہاں پہ پھر اب رول آ جاتا ہے جی آگے دیورانی جٹھانی کا۔ اب دیکھیں جی کمپیریزن کیا شروع ہوتا ہے۔ اس کے اگر 2 بچے ہیں تو اس کے بھی اگر 2 ہی بچے ہیں تو میرا بچے نے یہ پہننا ہے، وہ پیارا لگ رہا ہے، اس کے بچے نے یہ کیوں پہننا ہے اور وہ کیوں پیارا لگ رہا ہے۔ یہاں سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ اس کے میاں نے اگر اسے 2 جوڑے لا کے دیے ہیں تو میرے میاں نے مجھے 1 جوڑا کیوں لا کے دیا؟ یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پہ بات میں کیا کروں گی، دیکھیں آپ کا دیور ہے یا آپ کا جیٹھ ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ چل رہا ہے گھر میں، ٹھیک ہے، ہر ایک کی انکم میں فرق ہوگا، ہر ایک کی کوالیفیکیشن میں فرق ہوگا، ہر ایک کی جاب نیچر ڈیفرنٹ ہوگی، ہر ایک کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوگی۔ کوئی اپنی بیوی کو زیادہ ٹائم دے پا رہا ہوگا، کوئی بیوی کو کم ٹائم دے پا رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ پھر عورتوں کی کیا لڑائی شروع ہو جاتی ہے، آپس میں ان کے مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا میاں تو اس کو بہت ٹائم دیتا ہے، اس کو آؤٹنگ کے لیے باہر بھی لے جاتا ہے۔ یار یہ اس کی نیچر ہوگی۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو نہیں لے کے جاتا یا آپ کا ہسبینڈ آپ کو اپنے ساتھ نہیں پھرانے ٹرانے لے کے جاتا، ویکینڈز پہ آپ نہیں سیر کرنے باہر جاتے، تو یہ آپ کے ہسبینڈ کی نیچر ہے۔ اگر وہ ٹائم سے سو جاتا ہے، آپ کو اس طرح سے پراپر گپ شپ نہیں لگاتا، آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا، یہ آپ کے ہسبینڈ کی نیچر ہے۔ اور اگر آپ کا ہسبینڈ جو ہے فیملی میں آپ کو زیادہ ان رکھتا ہے یا آپ کو کہتا ہے یہ بناؤ، یہ کرو، میری فلاں کے لیے یہ کرو، یہ کرو، میں کہتی ہوں کچھ بھی اتنی خدمتیں کرنے سے کوئی میڈل کسی کو کبھی بھی نہیں ملے اور نہ ہی ملنے ہیں۔ تو یہ آپ کے ہسبینڈ کی نیچر ہے۔ اب آپ نے اپنے ہسبینڈ کو لے کے چلنا ہے، سمجھا کے چلنا ہے کہ یہ اتنا ہی میں کر سکوں گی، اس سے زیادہ نہیں کر سکوں گی۔ اور دوسری طرف اگر آپ کی دیورانی ہے، جٹھانی ہے، اس کا ہسبینڈ اس کو پراپرلی ٹائم دے رہا ہے، اس نے اس کو بتایا ہے کہ میری فیملی میں فلاں بندے سے اس طریقے سے ملنا ہے، اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، تو یہ اب اس کی طبیعت ہے، اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا۔ یہاں پہ لڑائی آ جاتی ہے دیورانی جٹھانی کی کہ جی اس کا میاں ایسے اور میرا میاں ایسے۔ یار یہ آپ کی قسمت ہے، یہ آپ کا ہسبینڈ ہے، اب آپ نے انہیں چینج کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کے مزاج کے مطابق یا آپ کی بات کے مطابق چلے۔ میں کہتی ہوں کہ بیوی
ہسبینڈ اگر اچھا نہیں ہے نا تو اس کو چینج کر سکتی ہے، اتنی نیچر چینج کر سکتی ہے، اور بیوی کیا نہیں کر سکتی. یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے کہ ایک ہی فیملی کے اگر بچے ہیں نا، تو اگر بیوی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، پڑھی لکھی ہے، تو وہ اس فیملی کے ہی لڑکے کو ٹوٹلی چینج کر سکتی ہے. کس طرح سے ایک انسان بنا سکتی ہے، جس طرح کا انسان سوسائٹی میں ایک گروم انسان ہو، گروم پرسن ہو. یقین کریں کہ میں نے خود اپنی لائف کو زیرو سے سٹارٹ کیا. میرا اتنا ایکسپیرینس ہے زندگی کا کہ آج میں دیکھتی ہوں کہ اگر میرے 19 سال گزر گئے، ماشاءاللہ 20 سال ہو جائیں گے میری شادی کو، کہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو کتنا لانگ ٹائم گزر گیا، اور ہم نے کیا اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں زندگی میں، کیا ہم نے اچھا بھی ٹائم گزارا ہے، کیا ہم نے برا ٹائم بھی دیکھا ہے. لیکن یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا، اچھے میں بھی، برے میں بھی، اپس اینڈ ڈاؤنس میں بھی، ہر طرح میں کبھی ہم نے ہسبینڈ وائف نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا. دیکھیں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے ہسبینڈ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو ہمیشہ ساتھ دیا، اور فیملی کے سامنے بھی کھڑے ہوئے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ فیملی ہمیشہ سپورٹیو ہوگی، فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی. بہت کچھ ایسا فیس کیا کہ جو کہ میں اگر ڈسکس بھی کروں گی نا تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اگر یہ بندی اتنی پازیٹیو طریقے سے، اتنا کاملی ہمیں کوئی بات سمجھا رہی ہے، تو یہ اندر سے اس نے یہ کچھ سہا ہوا ہے. ہر انسان کی زندگی میں بہت کچھ آتا ہے کہ اس کو سہنا بھی پڑتا ہے، اس کو اس چیز سے گزرنا بھی پڑتا ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہے تو آپ بہت سی چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کر لو گے. لیکن یہاں پہ غلطیاں جو آتی ہیں وہ سسرال کی ہوتی ہے، کہ ساس اور سسر کی، کہ وہ اپنے بچوں کو جوڑنے کے چکر میں اتنا بچوں میں زہر بھر دیتے ہیں کہ میں کہتی ہوں جیٹھ دیور سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور دیور جو ہے وہ جیٹھ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گالی گلوچ، ہاتھا وہ کہتے ہیں نا گتھم گتھا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں جی ہمارے بچوں میں اتفاق ہو. یہ اتفاق ہے کہ اگر آپ ایک کچن سے لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں، کچن سے نا اتفاقیاں شروع ہو رہی ہیں، اور آپ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچوں میں اتفاق ہو، اور الٹیمیٹ حل یہ دیں ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر دیں اور دوسرے بچے کے ساتھ اس کو ساتھ رکھیں. ہاں جی، یہاں پہ زیادتی کیا ہوتی ہے ساس اور سسر کی. ایک اگر بیٹا ہے آپ کا وہ بہت اچھا کما رہا ہے، دوسرا بیٹا کم کما رہا ہے، تو جو بیٹا آپ پہ کما کے زیادہ اچھا کما کے آپ پہ پیسہ لگا رہا ہے، آپ کو خرچے زیادہ دے رہا ہے، تو آپ کا جو ہے نا جھکاؤ اس بچے کی طرف ہو جائے. اور دوسرا بچہ جو تھوڑا ویک ہے، جس کو اپنے ماں باپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جس کو بہن بھائیوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کی طرف جھکاؤ نہ ہو، اس کو آپ ذلیل کرو، رسوا کرو، اس کی بیوی کو بھی ذلیل کرو. یہاں پہ اس کی بیوی کی کیا غلطی آ جاتی ہے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، دیورانی جٹھانی کے مقابلے شروع ہو جاتے. جٹھانی یہ کہتی ہے میرا شوہر تو اتنا کماتا ہے، میرے شوہر کی یہ چیز، میرے شوہر کی یہ چیز، تمہارے شوہر کی کیا ہے. تو دیکھیں نفرتیں بن رہی نا، ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ماں باپ جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. ان کو یہ چاہیے کہ جب دیکھیں کہ مسئلہ نہیں سیٹ ہو رہا تو کچن الگ کر دیں. بچوں کو اگر کسی بچے کو سپورٹ کی ضرورت ہے، والدین کے پاس اگر اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، والدین نے کس لیے کما کے رکھا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے اپس اینڈ ڈاؤنس کے لیے رکھا ہوتا ہے. اگر ایک بچہ ویک ہے تو اس بچے کی ہیلپ کریں. دیکھیں دیورانی جٹھانی کی لڑائیاں تو یہی سے شروع ہو جائیں گی نا جب ایک کا بچہ بہت ہی ہائی فائی اپنے آپ کو فیل کرے گا، دوسرے کا بچہ جو ہے نا وہ چیزوں کو مس کرے گا، چیزیں دیکھے گا گھر میں ہوتی ہوئی، کھاتے ہوئے، سب کو پہنتے ہوئے، اور وہ بچہ محسوس کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساس سسر نے مینیج کرنی ہے. ہم لوگ کیا کرتی ہیں، ہم لوگ آتے ہی اتنی خدمتوں میں لگ جاتی ہیں، گرم گرم روٹیاں بنا کے دیتی ہیں، سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے پہلے دن سے اپنی ویلیو بتا دینی ہے، اپنی جگہ بتا دینی ہے، اپنی باؤنڈریز بتانی ہے، اپنی لمیٹیشنز بتانی ہے. خدمت ضرور کریں، خیال ضرور کریں، میں یہ نہیں کہتی کبھی خدمت نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو سیلف رسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے آپ دیورانی کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ، یا جٹھانی کا رشتہ ہے، یا ساس سسر کا رشتہ ہے، کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ اپنے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، اس کو وہیں پہ روک دیں اور اسے کہیں یہ چیز میں دوبارہ ٹالریٹ نہیں کروں گی. ہوپفلی آج کا ولاگ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوا ہوگا. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں. اپنا سب بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.